अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथी की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है। आज भी मैं आपको एक बाख रेमेडी के बारे में बताऊंगा। आज मेरा एक दावत में जाने का इत्तेफाक हुआ, जहाँ पर कुछ जानने वाले और कुछ पुराने लोग जो थे वहाँ पर आए हुए थे, और मैंने वहाँ पर गया, खाना खाया, कुछ मीटिंग्स वगैरह अटेंड की, और फिर जो है वो मैं घर वापस आ गया अपने। वहाँ पर मेरी एक साहब से मुलाकात हुई और मैं उनको जानता था, लेकिन मुझे उनकी रवैये और चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई वहाँ पे। और वहाँ पर मैंने सोचा कि आखिर क्यों इंसान का जो बिहेवियर है वो इस तरह का हो जाता है कि इतनी चीज़ों के बावजूद भी आपकी जो नेचर है वो चेंज नहीं होती। द मैन वॉज 70 years old, और वो वहाँ पर आए थे, और उनके पास काफ़ी बड़ा ओहदा था रिलीजियस, और वो रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं, लोगों की तरबियत का काम करते हैं, और लोगों को दीन की तालीम जो है वो देते हैं। और उनके पास बहुत अच्छे और अपने जोन के लिहाज से और अपनी जगह के लिहाज से रिलीजियस काफ़ी ज़्यादा जो थे वो ओहदे भी थे, और काफ़ी मैच्योर शख्सियत के थे। लेकिन वहाँ पर उनका जो बिहेवियर था वो मैच नहीं कर रहा था उस चीज़ से। द थिंग वाज, ये बात यह है कि वहाँ पर खाने के दौरान उनका खाने का बिहेवियर जो था, और वो चीज़ें जो पहले भी मैंने जो नोट की थी वहाँ पर ऐसी थी कि वो शख्स जो था उसको खाने का ज़्यादा था। इनफैक्ट कि उसने अपना जो स्पीच जो थी वो तैयार की थी, उसने अपनी लोग रिहेबिलिटेशन के लिए कि लोगों को एक अच्छी तरफ लेके आया जाए, उसको उसके अंदर उसको काफ़ी महारत हासिल थी। उसको पता था किस तरह बैठना है, किस तरह चीज़ों को टैकल करना है, किस तरह चीज़ों को मैनिपुलेट करना है, किस तरह अपने हक में करना है। जो शख्स उस महफिल में मौजूद है और उसको नहीं जानता, उसके नज़दीक उस शख्स से अच्छा शख्स को दुनिया में है ही नहीं। लेकिन जब मुझे क्योंकि उनकी हिस्ट्री पता थी, और मैं वहाँ जाकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ इस चीज़ से कि उनके रिसेंटली उनके 2 बच्चों की जो थी वो सेपरेशन हुई। बाकी बच्चों के भी यही हालात हैं। इनफैक्ट कि अगर ये कहें कि 99% बच्चों की ज़िंदगियां जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, तो वो गलत नहीं थी। और लेकिन उस शख्स की ज़िंदगी के ऊपर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। उस शख्स को वहाँ पर बैठकर जो था वो अपनी काम को बहुत ही तरीके से सर अंजाम दे रहा है, हंस रहा है। इवन कि उसके हंसी की वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा था वहाँ पे, क्योंकि मुझे ये पता था कि वो शख्स इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है घर में, लेकिन यहाँ पर आकर वो ऐसा शो कर रहा है कि जैसे उसको चीज़ें है ही नहीं। उसके ना माथे पे शिकन है, ना चीज़ें हैं, डिस्टर्ब है। इनफैक्ट कि उसका बड़ा अपने बच्चों की ज़िंदगी के अंदर डोमिनेटिंग किरदार था, और उसने काफ़ी ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगियाँ जो थी वो ख़राब करके रख दी। और उसको भूख कैसे लग रही है, और मैं जो था वहाँ से उठकर आ गया। मैं जॉब पर था, जॉब से मैं वहाँ पर गया। हालांकि मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया था, लेकिन उस शख्स के बिहेवियर की वजह से मुझे वैसे भी भूख नहीं लगी हुई थी, और बिहेवियर की वजह से भी वहाँ पर बैठने को दिल नहीं कर रहा था। और वो शख्स खाने के दौरान इतना मगन है कि उसको सिर्फ खाने का है, चीज़ों का है, मजाक कर रहा है, हंस रहा है। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग बिहेवियर था। जो शख्स उस बंदे को जानता है, यहाँ पर जो दवाई आती है बाख रेमेडी की, वो है वाइन बाख रेमेडी। वाइन बाख रेमेडी का किरदार बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। उनको पता है कि लोगों को किस तरह मैनिपुलेट करना है, उनको पता है कि लोगों से काम किस तरह निकलवाना है, किस मौके पर चुप रहना है और किस मौके पर बोलना है, किस मौके पर अपने आप को झुका कर वहाँ से अपना फ़ायदा निकलवाना है और वहाँ पर चुप रहना है। यहाँ पर जो बात होती है वो उस जगह की मिसाल एक ऐसे शख्स की है कि जिसके घर में उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन वो बाहर बहुत ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ करता है। उसकी जो पेशा वाराना सलाहियतें हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा महारत हासिल करता है, लेकिन यहाँ पर उसका डोमिनेटिंग बिहेवियर घर के अंदर नहीं है, लेकिन घर से बाहर है। यहाँ पर भी जो है वाइन दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो डोमिनेट कर रहा है और रिलेटिव्स पे, जहाँ पर उसकी रसाई है, जहाँ तक वो उनको काबू में कर सकता है।
یہاں پر آتی ہے ایک سسر کی مثال، جو کہ آلریڈی اپنی بیوی کے انڈر ہے، اس کے انڈر جو ہے وہ رہ کر سارا کام کرتا ہے، اس کے نیچے دب گیا کیونکہ اس کی بیوی جو ہے وہ بہت زیادہ ضدی بیہیویئر کی ہے اور اس نے اپنے خامن کو دبا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ اس کی جو کمزوری ہے وہ باہر کبھی بھی کسی کو واضح ہونے نہیں دے گا، کیونکہ جو وائن کی ریمیڈی ہے اس کے اندر وہ شخص، وہ پیشنٹ کے اندر یہ کمزوری موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس چیز کو کبھی دوسروں پہ ظاہر نہیں کرنے دیتا، جس وجہ سے وہ اس طرح ریئیکٹ کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہوں، میں بہت زیادہ لوگوں کے اوپر حکمرانی کر سکتا ہوں۔ آج کل کے پولیٹیشین اس جگہ کو بخوبی پورا کر سکتے ہیں، یعنی کہ آج کل کے جو پولیٹیشین ہیں وہ وائن کی بہت اچھی ایک ایگزامپل ہیں، جسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے حد تک جا کر لوگوں سے پہلے ووٹ لیتے ہیں اور جب ووٹ مل جاتے ہیں تو ان کو ٹھکرا دیتے ہیں لوگوں کو۔ اسی دوران یہ بھی آتا ہے کہ جب ایک لڑکے کی یا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے سسرال والوں کی طرف سے اس کو کافی زیادہ نیگیٹو وائبس کا، نیگیٹو ریئیکشنز کا، نیگیٹو بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب تک وہ لڑکا یا لڑکی اپنے ان ریلیٹیوز کے ساتھ ٹھیک رہتا ہے تب تک وہ بہت ٹھیک ہیں، اور جب ان کو کوئی بھی اس نے بری بات کہی تو بس اس کے ریئیکشن کے لیے پھر جو آپ وہ تیار رہیں، وہ کسی بھی حد تک جو ہے وہ گر سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں کرتے کہ بھئی آپ کہاں سے آئے ہو، یا یہ بھی بادر نہیں کرتے کہ آپ انسان کہلانے کے حقدار بھی ہیں۔ ایسا آج کل کے معاشرے میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک آسٹریلین فیملی، اور لڑکا جو تھا وہ پاکستان سے گیا، اور جو فیملی جو تھی وہ پاکستان سے ہی شفٹ ہوئی تھی لڑکی کی، اور اس کی 4 بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے ان کا۔ اب جب وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ پاکستان اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اتری ہے اور اس نے وہاں پر اپنے چچا اور اپنے ماموں کو بلایا تھا، اس کے پاس پاسپورٹ تھا، اس نے کہا کہ تم یہاں پر رکو اور میں جو ہے وہ آتی ہوں۔ اس نے لڑکے کا پاسپورٹ لیا، اس کو پھاڑا اور اس کو وہاں پر پھینک کر، اور وہ اپنے چچا اور ماموں کے ساتھ وہ لڑکی جو چلی گئی۔ یعنی کہ آپ ریجیڈیٹی کی انتہا دیکھیں کہ آپ نے ایک لڑکے کو اسپانسر ویزے پہ پاکستان سے آسٹریلیا بلایا، اور پاکستان بلا کر اس کا پاسپورٹ پھاڑ کر ایئرپورٹ پر پھینک دیا اور آپ اپنے گھر چلیں گے۔ وہ لڑکا بعد میں ڈھونڈ رہا ہے، اس کو تکلیف ہوئی، وہ لڑکا سمجھدار تھا، وہ وہاں پر پاکستان ایمبیسی کے اندر گیا، اس نے اپنے پرابلم بتائی، اس کا نیا پاسپورٹ بنا، وہ لڑکا اسی طرح اسی ویزے کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ آسٹریلیا چلا گیا۔ اب بات انڈیویجول کی نہیں ہے، اب بات آتی ہے اس فیملی کی۔ اس فیملی کے باقی لوگ بھی ایسے ہی ہیں۔ ایک اس کی بڑی بہن کی، چھوٹی بہن کی جب شادی ہوئی اس نے بھی ایسے کیا، اور بعد میں شادی ہوگی اور کہا کہ جی لڑکا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ بعد میں پھر دوبارہ جب ہوئی وہ لڑکا جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا۔ ایک بہن کی شادی جو تھی وہ باہر کے ملک میں اس کے کزن کے ساتھ ہوئی، اور اس نے جو ہے اپنے ساس سسر کا جو ہے وہ جینا حرام کر دیا، وہاں پہ گالی گلوچ کرتی تھی، بری گالیاں نکالتی تھی۔ تو اس طرح سے بیہیویئر شو ہوتا ہے اس گھر کا، اور اس گھر کے اندر اس کی ماں جو تھی وہ ڈومینیٹنگ ہے، ماں جو ہے وہ وائن ہے، اور اس نے اس گھر کے سکون کو خراب کر دیا۔ نہ تو اس نے اپنے کسی بچی کی شادی ہونے دی، اور بچیوں کو جب ان کی تربیت کا تھا، یا تو ان کو اپنی دادی یا نانی کے پاس ان کو سارا بچپن گزارنے کے لیے چھوڑ دیا، اور وہ بچوں کی تربیت انہوں نے ہی کی، اور بعد میں بچے اتنے ریجڈ ہو گئے کہ انہوں نے سارے فیصلے تھے وہ اپنے اوپر لے لیے۔ تو اس طرح سے صرف ایک ممبر ہی اگر خراب ہو وہ دوسرے ممبر کو بھی خراب کر دیتا ہے، اور بعد میں وہ سارا اثر جو تھا وہ بچوں پہ پڑتا ہے، اور بچوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں، اور بچے بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں۔ اور اب جو تھی جو اس کی ایک بڑی بیٹی جو ہے، جو اپنے گھر میں کہنے کو تو گھر میں بس رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر نے اسے کہا کہ وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، اس کو بہت زیادہ پرابلم ہے، بچوں کو بھی مارتی ہے، بچوں کو کمرے کے اندر بند کر دیتی ہے۔ اسی طرح کا بیہیویئر دوسری طرف بھی تھا، ایک اور فیملی جو تھی وہ ان کی ریلیٹیو وہ بھی اسی طرح ہی کر رہے ہیں کہ بچوں کو وہ بیہیویئر جو ہے وہ دوسری ماؤں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ان کی شادی بھی مرضی سے ہوئی ہے، ان کے کزن سے، ان کے ریلیٹیو سے ہوئی ہے، لیکن بچوں کو اتنی بری طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو
گھسیٹ کر کمرے میں لے گئے، وہاں پر جا کر ان کو کمرے میں بند کر دیا. چھوٹے بچے ہیں، 1-1.5 سال کا بچہ چیخ رہا ہے، دروازے پہ کھٹکھٹا رہا ہے، سب کو آواز آ رہی ہے، لیکن ماں جو تھی وہ بہت زیادہ ریجڈ ہو چکی ہوئی ہے، اس کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے. اور جب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو بچے بڑے ہو کے 15-16 سال کے باپ کے منہ پر کتابیں مار رہے ہیں، کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو کرنے والے، تم کون ہوتے ہو یہ کرنے والے. اور پھر ایسی مائیں جو ہیں اور وہ جا کر اپنے ماں باپ کی طرف رہ لیتی ہیں بڑے ہو کر، کہتے ہیں بھئی تم نے تو میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. اب اس کی زیادہ اسٹوپیڈیٹی کی مثال کیا لے سکتے ہیں کہ ایک فیملی جو ہے، ان کے 2 بچے ہیں، شادی کو ان کے تقریباً 20 سال ہو گئے. پسند کی شادی تھی لڑکے کی، لڑکے نے ناروے میں جا کر اپنی ایک بچپن کی کسی جاننے والی سے جس کو وہ پسند کرتا تھا شادی بھی کر لی، ماں باپ نے شادی بھی کروا دی. اب لڑکا جو ہے وہ مکینک ہے، آٹو مکینک ہے اور بہت اچھی جاب کر رہا ہے، لیکن اس کی بیہیویئر میں ایسا ہے کہ اس کے اندر بے چینی ہے، اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. اگر اس نے ایک سوئی بھی خریدنی ہے تو 10 دفعہ وہ سوچے گا کہ یہ سوئی کی اس کو ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، یا وہ خریدے گا بھی نہیں. تو بہت ہی زیادہ نا لالچ اور اس قسم کا جو ہے وہ بیہیویئر اس کے ذہن میں پایا جاتا تھا. یہی جو تھا وہ بچوں میں بھی شفٹ ہوا. اب اسی کی بیوی جو ہے وہ بچوں کو کمرے میں بند کر دیتی ہے، اور جب بچے بڑے ہوئے تو باپ کے منہ پر جو تھی وہ چیزیں پھینک رہے ہیں، بدتمیز بول رہے ہیں، برا بیہیویئر کر رہے ہیں، اور باپ آگے سے چپ ہے. اب وہی اس کی بیوی جس کو گھر والوں نے بڑا لاڈ اور پیار کر کے دوسرے ملک سے، ناروے سے بیاہ کر یہاں پر لے کر آئے تھے یورپ کے ایک ملک میں، وہاں پر وہ ان کو کسی کھاتے میں نہیں لے کے آ رہی، اور وہ سال اور 2 سال کیا 10 سال جو ہے وہ کبھی فون ہی نہیں کرتی اپنے ساس اور سسر کو. تو ایسے شادیاں کرنے کا کیا فائدہ؟ اور بعد میں خود اس نے پہلے ایک لیبارٹری کا کورس شروع کیا، اس نے کہا جی مجھ سے نہیں ہوتا. بعد میں اس نے ایک ہائل پریکٹیکا کہتے ہیں کہ ایک ہومیوپیتھ پریکٹیشنر کا کورس کیا. وہ کر کے بیٹھ کی بجائے اس کے پریکٹس کرنے کے وہ ناروے چلی گئی، اور وہاں جا کر اب میڈیکل کی اسٹڈی کر رہی ہے. یعنی کہ اپنی زندگی کا اس کو مقصد ہی نہیں پتہ، اور خامند اس کا یہاں پر ہے، خود وہ جا کر کسی اور ملک میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہی ہے. اور کہنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ یورپ کے اس شہر میں، جرمنی کے اندر، مستقبل ہے ہی کوئی نہیں، فیوچر ہے ہی کوئی نہیں. اور وہ بچوں کو جو بچوں کی نشو و نما اور سارا جو پڑھایا تھا یہاں سے اٹھا کر ناروے میں جا کر اب بچوں کو دوبارہ سے پڑھا رہی ہے، جو کہ بچوں نے ساری اسٹڈی جو تھی وہ جرمن لینگویج کے اندر کی ہے، اور اب بچے جا کر وہاں پر ادھر کی زبان کے اندر اسٹڈی کر رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیسے ایک فیصلہ، ایک ایسا بیہیویئر، ایک وائن پیشنٹ جو ہے وہ ایک فیملی کو اتنا زیادہ خراب کر دیتا ہے کہ وہ 1 اور 2 نہیں، پھر بعد میں جنریشنز بائی جنریشن اس کو ڈسٹروائے کر کے رکھ دیتی ہے وہ چیز. لیکن وہ چیز ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی. اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ والدین پاکستان میں سے ہجرت کر کے جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر بھی بجائے اس کے کہ وہاں کے کلچر کو وہ اسٹڈی کر کے اپنے بچوں کے لیے اچھے فیصلے کر سکیں، وہاں جا کر بھی ان کا وہی ٹپیکل بیہیویئر رہتا ہے جو کہ 1970s میں یا 1980s کے اندر آئے تھے، ویسا کا ویسا ہی. جیسا ہم کہیں ویسا ہو، جیسا رشتہ ہم تلاش کریں ویسا رشتہ ہو، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ نسل در نسل چلتی ہیں. جب سے میں نے یہ ہومیوپیتھی کی ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا، اور خاص طور پہ ڈپریشن کا، جو غالباً 3-4 ماہ سے میں، بلکہ 3-4 ماہ بھی زیادہ ہیں، بلکہ شاید 2 ماہ سے غالباً میں یہ ویڈیوز جو ہے بنا رہا ہوں. مجھے پاکستان سے بھی میسیجز آ رہے ہیں اور باہر کے ملکوں سے بھی میسیجز آ رہے ہیں. موسٹ آف دی وہ تھنگس وہ تھی کہ وہ لوگ جو تھے باہر کے ملکوں میں چلے گئے، اور وہاں پر ان کی جب بچے پیدا ہوئے ہیں تو ان کو بہت زیادہ پرابلمس ہو رہی ہیں، ملٹیپل اسٹیپ بائی اسٹیپ. جس طرح ہم جب پیاز کو چھیلتے ہیں تو پیاز کے اوپر لیئر بائی لیئر اترتی ہے، ویسے ہی ان بیچارے بچوں کے اور بچیوں کے جو ہیں وہ سمٹمز ہیں. ایک لیئر اترتی ہے تو نیچے ایک اور لیئر ہوتی ہے، اس کو اتاریں تو اور لیئر ہوتی ہے. لیئر بائی لیئر ان کے مینٹل سمٹمز نکلتے جاتے ہیں. لوگ کرونک پیشنٹس بن چکے ہوئے ہیں، لوگوں کو مائیگرینز ہیں، لوگ تھائرائڈ کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں،
PCOS کا شکار ہو چکی ہیں لڑکیاں، لڑکے جو ہیں وہ اس قسم کے مینٹل ٹارچر کے اندر مبتلا ہیں کہ وہ شادی کے قابل ہی نہیں رہے. ماں باپ کی اپنی یہ حالت ہے کہ وہ اس رشتے کے اندر مجبوراً رہ کر اپنے آپ کو ایک ایسا ذہنی مریض بن گیا کہ ان کی بولنے کی حالت سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو کسی نے ڈرگز دی ہوئی ہیں، ان کا ذہن اس کا ساتھ نہیں دے رہا. 30-40 سال ہو گئے ہیں شادی کو، میاں کا بیہیویئر ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا پہلے دن تھا. وہ اس چیز کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھتا کہ میری بیوی کو کیا چاہیے. اب بیوی بیچاری جو تھی وہ اس نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اپنے گھر والوں سے وہ دور رہی، آپ نے اس کو ذہنی مریض کر دیا، آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی. اب بائی نیچر کرنا ایسا ہوا کہ اگر بچوں کی کسی کی ڈائیورس ہو گئی ہے تو وہ بھی مرد کہتا ہے کہ عورت کی غلطی ہے. ایک تو وہ آلریڈی اپنے گھر سے اتنی دور آئی، اس نے اپنے بچوں کو تربیت کی، اچھا سوچا، اور بعد میں اب جب طلاق ہو گئی وہی چیزوں میں جو وہ ماں اپنے 20 سال سے 25 سال سے گزار رہی تھی، اب اس کی بچی جو فریشلی ڈائیورس ہے وہ بیچاری اس چیزوں میں سے گزر رہی ہے. کسی جگہ پر سیکشولی ٹارچر کیا جاتا ہے، کسی جگہ پہ فزیکل ٹارچر کیا جاتا ہے، اور موسٹ آف دی میرے خیال سے 75% جو ہے وہ مینٹلی ٹارچر ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ دوسرے پرسنٹیج کے اندر، فیصد کے اندر آتی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ اتنی زیادہ ڈسٹربنگ ہے خاص طور پر آج کل کے معاشرے میں، کہ ایک ایسی عورت جو کہ مینٹلی انسٹیبل ہے وہ ایک اچھے معاشرے کو کیسے چلا سکے گی؟ کل کو اس کی جب شادی ہوگی تو وہ کیسے ایک اچھی اولاد کو اس دنیا کے اندر لے کر آئے گی؟ آپ یہ سوچیں کہ وہ جینیٹیکلی چیزیں ہوتی ہیں. اب کئی بچیاں ایسی ہیں کہ وہ آلریڈی فریشلی پریگننٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا ہے، لیکن ان کے مینٹل سمٹمز یا مینٹل چیزیں جو ان کے والدین کی طرف سے آئی تھیں. اب بتائیں کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ جو بچے جینیٹیکلی بایولوجیکلی اپنے ماں باپ سے انہیریٹ کر رہے ہیں، اور ماں باپ کو اتنی احساس نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں کو ٹھیک کر سکیں، انہوں نے وہ چیزیں اپنے بچوں کے اندر منتقل کر دی ہیں. اور سب سے زیادہ ظلم وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ ابھی بھی رہ کر کہ ایک 20-22 سال کی لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں نے وہاں پر شادی نہیں کرنی، میں یہاں پر پڑھی ہوں، وہ جگہ بالکل الگ ہے، ہمارے ذہن نہیں ملتے، ہماری چیزیں نہیں ملتی. اگر ماں باپ شادی کے لیے انکار کے لیے مان بھی جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا تم کر لو، تو گھر میں جو بڑے لوگ ہیں، دادی ہیں یا دادی ہے، نانی نانا، کوئی بھی، وہ اتنا زیادہ فورس کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو سب کچھ کیا تھا، ہم نے تو بہت زیادہ سفر کیا، ہم نے تو شادی بھی جو تھی وہ دیکھا نہیں تھا ایک دوسرے کو، ہم نے پھر بھی شادی کر لی، ہم تو بالکل خوش تھے. بھئی وہ وقت آج سے 50 سال پہلے اور تھا، یہ وقت بدل چکا ہے، حالات جو تھے وہ چینج ہو چکے ہیں، بچوں کے بیہیویئر چینج ہو چکے ہیں، آپ کے برداشت کا لیول چینج ہو چکا ہے. یہاں پر ایک چیز آتی ہے، وہ ہے جرمن مینٹیلٹی یا یہ یورپ کی مینٹیلٹی خاص طور کے اندر. وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسٹریٹ فارورڈ ہے. آپ نے بچوں کو اسکول کے اندر جس طرح کا بیہیویئر بچوں نے کیا یا اسکول میں جس طرح کا ان کو پڑھایا، آپ نے بچے کا بیہیویئر اس طرح کا کر دیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ 1+1 کو کبھی بھی 3 نہیں بولے گا، وہ کہے گا 2. اس کے اندر ٹھیک اور غلط کی پہچان کرنے کا تو ہے، لیکن اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں رہی، اس کے اندر صبر نہیں رہا، اور اس چیز کو ختم کیا یہاں کی دوسری پالیسیز نے جو کہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں. جو کہ پاکستان میں ہوتی تو پاکستان کی عورت بھی اپنا حق حق کے لیے لڑتی اور ان چیزوں کو اپنے حق میں کرواتی، جو کہ یہاں کی عورت یورپ کی عورت کروا رہی ہے. اور موسٹ آف دی ٹائم وہ چیزیں کو وہ ڈیزرو نہیں کرتی جس حق کے لیے وہ لڑتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ وہ چیزیں عورت کے حق میں زیادہ ہوتی ہیں. اب وہ چیزیں ایک یورپین مینٹیلٹی کا بچہ یا بچی اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ اس کو جب بھی شادی کے اندر کوئی پرابلم آئے گی وہ ایک لمحہ نہیں سوچے گا اس چیز کو ختم کرتے ہوئے.
انفیکٹ اگر کوئی پاکستانی یا کوئی انڈین یا کوئی ایشین ہے لڑکا یا لڑکی، وہ اس چیز کو 1000 مرتبہ سوچے گا، یا کم سے کم یہ سوچے گا تو صحیح کہ اس چیزوں کو ختم کرنے سے کیا نقصان ہوگا۔ اور یہاں کے بچے اور بچیاں جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سوچتے، جس کی وجہ سے ڈائیورس ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، مینٹل ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ جو تھے وہ بائی پولر، یونی بائی پولر، سائیکلومینیا، مینیا، اس قسم کی اتنی بری بیماریوں کے اندر جو تھے وہ پڑ رہے ہیں۔ کچھ نے جینیٹیکلی بھی، اور کچھ کی فزیکل ہیلتھ اتنی زیادہ متاثر ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ اب اس حد سے گزر چکے ہیں کہ ان کو نارمل ٹریٹمنٹ جو ہے، ان کو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، ان کو کونسلنگ کی ضرورت ہے، ان کو باقاعدہ میڈیسنز کی ضرورت ہے، اور 1-2 مہینے نہیں، کئی سال ان کو میڈیسنز کی ضرورت ہے، تب جا کے وہ جو ہیں وہ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اسی لیے جو لوگ اکثر گھبرا کر سوال پوچھتے ہیں کہ کتنی دیر دوائی استعمال کرنی ہے، تو میرے بھائی یا بہنوں، وہ دوائی جو ہے وہ آپ کی جتنی پرانی مرض ہے، جتنی پرانی بیماری ہے، اتنا ہی وہ دوائی جو ہے وہ آپ کو استعمال کرنی پڑے گی، اور پھر جا کر آپ ٹھیک ہوں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بیماری کی دوائی لینا چاہتے ہیں، یا ہماری بیٹی یا بچہ جو ہے وہ دوائی لینا چاہتا ہے، لیکن وہ اس دوائی کو کبھی بھی سیریسلی نہیں لیتے۔ وہ لوگ ابھی بھی اس چیز سے دور ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا چکا ہے، یا ان کی اولاد کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ان کو اینٹی ڈپریسنٹس دے دے کر ایلوپیتھی کے اندر، اور ان کو یا ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں کچھ نہیں، یہ سب کچھ تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ تو ایسی فیملیز، ایسی عورتیں یا ایسے مرد، وہ پھر چپ کر جاتے ہیں، وہ اسی کو ہی اپنی منزل مقصود، اپنا منزل سمجھ کر یا اپنا حق سمجھ کر کہ بھئی یہ ہمیں بس زندگی میں مل گیا، اب اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے، وہ بیچارے اپنی ساری زندگی اسی چیز پہ گزار دیتے ہیں، اور آخر میں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ خاوند جو کہ آپ کا مینٹلی طور پر بہت زیادہ ریجڈ ہے، اس نے آپ کو تو بیمار کیا، یہاں پر بجائے اس کے کہ خاوند اس چیز کا ہو، عورت بیچاری بیمار ہو کر اس دنیا سے چلی جاتی ہے، بعد میں وہی چیزیں جو تھیں وہ اس کے بچوں کے اندر آتی ہیں، بچے بھی اسی چیز میں پڑھ کر آخر نکار ایک دن اس دنیا سے جو ہے وہ چلے جائیں گے، اور بعد میں جا کر پھر کسی کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں بھئی وہ شخص یا فلانا شخص جو تھا وہ بیمار تھا، اور اس کا جو تھا وہ علاج ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو تھوڑا سا معاشرے کی گہرائی میں جا کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہتے کیا ہیں۔ اصل میں فارغ رہ کر ہم نے پاکستان سے، ہم نے جو مینٹیلٹی کے اندر کچھ چیزیں لی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ہم لوگ بے مقصد اور فضول چیزوں کے اوپر بہت زیادہ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ جو کام یا جو وقت ہمیں ایسی چیزیں یا ایسی مادی چیزوں کے اوپر گزارنا چاہیے جہاں پر اپنے فیوچر کے متعلق، اپنے گھر کے متعلق کر سکتے ہیں، وہ فضول لغو اور فضول چیزوں کے اوپر جو ہے وہ وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو 10 سال یا 20 سال بعد ان چیزوں کا اندازہ ہو، آپ کو آج ان چیزوں کا جو ہے وہ اندازہ اگر کر لیں کم سے کم، کہ بھئی ہم نے اپنی آنے والی نسل کو کم سے کم اس ٹارچر کے اندر نہیں دھکیلنا جس کے اندر ہمارے باپ دادا نے ہمارے ماں باپ کو دھکیلا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں دھکیلا، اور اب جو ہے ہمیں بھی فورس کیا جا رہا ہے کہ ہم مجبوراً ان کاموں کو کریں، جو کہ ہمارا مینٹلی طور پر ہماری ذہن ایکسیپٹ جن چیزوں کو نہیں کرتا۔ یہ چیزیں تھیں میں نے آپ کو بتائیں کہ کس طرح سے اس بندے کی مینٹلی حالت نے مجھے اتنا زیادہ، اس کے فزیکل بیہیویئر نے اتنا زیادہ ڈسٹرب کیا کہ میں مجبور ہو گیا یہ ویڈیو بنانے کے لیے، کہ لوگ اتنے زیادہ بے حس ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو، آئی ڈونٹ نو ان کے کتنے ہیں، 4 ہیں یا 5 ہیں، ان سب کی زندگیاں خراب کرنے کے بعد بھی آپ کے منہ میں لقمہ جاتا کیسے ہے؟ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کیسے آ جاتی ہے؟ یعنی کہ آپ اتنے زیادہ بے حس اور ریجڈ ہو چکے ہیں کہ اتنا زیادہ کہ آپ کو اپنی اس پہچان کو، اس چیزوں کو، احسانات کو بھول چکے ہیں آپ، اور خدا کا خوف نہیں رہا لوگوں کو، اور اتنی زیادہ بے حیائی میں اتر کر لوگوں کو ذلیل کر کے بھی جو ہے وہ لوگوں کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، ان کی صحت بھی بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کھانا بھی ویسا ہی کھانا ہے، صبح کا ناشتہ وہ شاہانہ ناشتہ کریں گے، دوپہر کو بھی ناشتہ ہے،
ناشتہ کھانا، روسٹ، چکن، چاول، ان کو پھر شام کے کھانے کی بھی فکر رہتی ہے، بھی کھانا بہت اچھا ہونا چاہیے، بے شک آپ گورنمنٹ سے ہی الاؤنس لے کے کھا رہے ہیں لیکن کھانا آپ کا شاہانہ ہونا چاہیے۔ مہمان آ رہے ہیں تو ان کو شاہانہ روسٹ دیں، اور کھانے میں بہت اچھا ہونا چاہیے ہیں جی۔ موسمی پھل ہونے چاہیے، آم ہونے چاہیے، گرمیوں میں ہے، آڑو ملے، انگور ملے ہمیں کھانے کو۔ آپ نے سارے جو ہیں لوازمات جو تھے وہ کھانے کے وہ پورے کرنے ہیں۔ کھانے سے پہلے یہ کھائیں گے، کھانے کے دوران یہ کھانا ہے، کھانے کے بعد پھر ہم آم نوش فرمائیں گے۔ تو اس قسم کی شاہانہ جو ہیں ان لوگوں کے ہوتے ہیں۔ یہاں پر دوائی آتی ہے وائن۔ وائن باغ ریمیڈی ایسے ریجڈ مردوں کے لیے یا ایسی ریجڈ عورتوں کے لیے جنہوں نے ذلیل کر کے اپنے بہوؤں کو، اپنے دامادوں کو، اپنے بچیوں کو، یہاں تک کہ ان کے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو بھی اور ان کے بچوں کو بھی مینیپولیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے کہ بھئی جو ہم کہیں گے وہی ہونا ہے، اور واقعی ہی میں وہ لوگ ایسا کروانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی پولیٹیشنز کی۔ پولیٹیشن جیسا ریجڈ اور بغیرت انسان پوری دنیا میں آپ کو کہیں جو ہے وہ نہیں ملے گا، جو کہ اپنے فائدے کے لیے عوام کو اتنا زیادہ ذلیل کرتے ہیں، اور یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اگر ہم نے ان کی شادی کر دی یا اگر ان کو خوش اپنے گھروں میں بسا دیا تو بھئی ہماری چیزوں کو کون دیکھے گا؟ جرمنی کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر ہماری اپوائنٹمنٹس کون لے گا؟ ہمارے کون پوچھے گا؟ ہماری جو ذہنی فرونیت کو جو چیز سکون دیتی ہے وہ ہے دوسروں کو مینیپولیٹ کرنا، اور اگر یہ لڑکی ہماری دوسرے گھر چلی گئی سکون سے تو یہ گھر میں نہیں آئے گی تو ہم اپنی اس دماغی فطور کو ٹھنڈا کیسے کریں گے؟ یہ بالکل ان پیراسائٹس کی طرح ہے جو کہ آپ کے جسم کو چمٹ کر آپ کا جو ہے وہ خون جو ہے وہ نچوڑ لیتے ہیں۔ اس کے آخر میں ایک آپ کو مثال دوں گا کہ کسی نے ایک بزرگ سے کہا کہ آپ کو میں 2 بکریاں جو ہیں وہ دیتا ہوں اور آپ نے ایسا کرنا ہے کہ دونوں کو ایک جتنی خوراک دینی ہے، لیکن شرط میری یہ ہے کہ اس کو آپ خوراک دیں روزانہ، جتنے بھی آپ نے اس کو روزانہ کی خوراک دینی ہے، 4 کلو، 5 کلو، 10 کلو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا وزن بڑھنا نہیں چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جو تھا 2 بکریوں کو علیحدہ علیحدہ باندھا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں دکھاؤں گا، اور آخر کے اندر واقعی ایسے ہوا کہ ایک بکری جو تھی اس کا وزن اتنا ہی تھا اور دوسری جو تھی اس کا وزن جو تھا وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ پوچھنے پر یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس بکری کے سامنے میں نے ایک بھیڑیے کو لا کر باندھ دیا تھا اور میں اس کو روزانہ گھاس دیتا تھا کھانے کے لیے، اور یہ بکری ہمیشہ اس خوف کے اندر مبتلا رہتی تھی، جس کی وجہ سے یہ کھانا تو اسی مقدار میں کھاتی تھی کہ جس طرح دوسری کھا رہی ہے اور اس کا وزن بڑھ کے، لیکن اس کے ذہن کے اوپر، اس کے چہرے کے سامنے ہر وقت جو بھیڑیا بندہ رہتا تھا اس نے اس کو اس کا وزن بڑھنے نہیں دیا۔ یہ مثال اس پہ آتی ہے کہ آپ کی خاندانوں کے اندر، آپ کی فیملیز کے اندر یا آپ کے ریلیٹیوز کے اندر ایسے بھیڑیے نما یا ایسے فرعون نما جو کردار ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں سے ان لوگوں کو نہ نکالا یا کم سے کم اپنی سائیکلوجیکل یا مینٹلی ٹریٹمنٹ نہ کی تو آپ کا بھی حال بالکل ویسا ہی ہوگا کہ جیسا اس جانور کا ہوا، کہ کچھ عرصہ بعد بھی تمام چیزوں کو ابزارب کرنے کے بعد، کھانا چیزیں لائف کے بعد، آپ کی زندگی وہاں کی وہاں ہی اٹکی رہ جائے گی جہاں سے آپ نے جو تھی وہ شروع کی تھی، اور آخر میں آپ کے ہاتھ کے اندر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی، آپ کی بیوی بچے آپ کے ہاتھ سے چلے جائیں گے، آپ کا خامند آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، آپ کے اپنے ماں باپ آپ کے ہاتھ سے چلے جائیں گے، اور معاشرے میں آپ کو وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کیونکہ مہارت حاصل کر لیتے ہیں، آپ کو اتنا زیادہ برا، گندا اور ایسا غلیظ شخص بنا کر چھوڑ دیں گے دوسرے لوگوں کے سامنے کہ آپ کا وہاں پر جینا دوبر ہو جائے گا۔ اس لیے تو اکثر لوگ جہاں سر پرابلمس میں آ کر کہتے ہیں کہ ہماری اب بس ہوگی، اب تو ہم باہر جا رہے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی بھی ان لوگوں کو اکیلا جو ہے وہ نہیں چھوڑتا۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کافی لمبی ہے، آپ کو سمجھ لگی ہوگی، اور اگلی ویڈیو کے اندر
کسی نئی بیماری کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔